मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला तेरे कदमों पे सर हो और तार जिंदगी टूटे, तेरे कदमों पे सर हो और तार जिंदगी टूटे, यही अंजाम उल्फत है, यही मरने का हासिल है। और हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, आज रमज़ान शरीफ का 16वां जुमा मुबारक है और कल 17वां जुमा मुबारक है। रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को इस्लाम की सबसे बड़ी और पहली जंग हुई थी। हर साल हमारा मकसद बनता है कि इस जंग को मुसलमानों के सामने पेश किया जाए ताकि मुसलमानों के अंदर एक कुव्वत और इस्लाम के प्रति मोहब्बत पैदा हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जंगें जोरों पर है, चारों तरफ जंगें हो रही हैं, हाथों में तलवारें हैं, कुछ तो लोग दावा भी करते हैं, हाथों में तलवार लेकर अपने मजहब को और अपने धर्म को लोगों के सामने पेश करते हैं और ऐलान भी करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा धर्म और घर में हमारा झंडा लहराएगा। लेकिन हम घर का दावा नहीं करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हर देश पे या रसूलुल्लाह का झंडा लहराया जाए। तुम्हें घर हमें पूरी दुनिया मुबारक। ये तो आप हैं कि आज दावा करना शुरू किया है, लेकिन हमने तो पहले से दावा किया था कि पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह का परचम लहराएगा और लहरा भी है। एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर बता दो जहाँ रसूलुल्लाह का नाम ना लिया जा रहा। हर तरफ देखो रसूलुल्लाह के नाम का चर्चा है और कल क़यामत तक चर्चा रहेगा। दुनिया की सारी कायनात, सारी चीजें फना हो जाएगी, लेकिन एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम रहेगा दुनिया में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम रहेगा दुनिया के अंदर। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र के अंगिश्ते जना, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल दे दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हज़रत ज़ुलेखा फिदा हो गई। तो हज़रत ज़ुलेखा एक मालदार थी, स्क्रीन गार्ड होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम थे। और तोने हज़रत ज़ुलेखा से कहा, ज़ुलेखा एक गुलाम को दिल दे दिया है आपने, एक गुलाम पर आप फिदा हो गई। हज़रत ज़ुलेखा फरमाती है, ये गुलाम आप मुझे कहते हो कि आपने दिल दे दिया है, लेकिन एक मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करोगे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। प्यारे अलैहिस्सलाम के नहीं करते तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और गांव की औरतें इकट्ठा हो गई, हाथों में फल दे दिया, डिस्प्ले सेट नहीं दिया कि फल काटो फल खाओ। हाथ में चक्कू है, फल है, सेब है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब गुजर हुआ ना बीच में, जब औरतों की नजर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी, तो वो जो फल काट रहे थे वो भूल गए, चक्कू भी भूल गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। जैसे ही फिदा होना था कि फल की जगह अपने उंगलियां कट गई, लेकिन पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर के असर पर जब मेरे नबी को दुनिया ने देखा था तो फिर हाथ नहीं बल्कि गर्दनें कटा दी थी। सिर्फ अंगुलियां नहीं, गर्दनें कट गई थी, अंगुली नहीं सिर्फ गर्दनें कट गई थी। अल्लाहू अकबर। प्यारे
میں جب سے دنیا بنی ہے جنگیں شروع ہوئی ہے، بل قیامت تک جنگیں ہوتی رہے گی۔ کوئی جنگوں کو ختم کرنے والا نہیں۔ کمانڈر بدل گئے، سپاہی بدل گئے اور بدلتے رہیں گے، بدل گئے بدلتے رہیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی اور شیطان جنت سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر ایک تاج رکھا گیا۔ شیطان کی ہار ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جیت ہو گئی۔ پھر یہ جنگیں شروع ہوتی چلی گئی، جیسے کمانڈر بدلتے گئے، سپاہی بدلتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت ایک بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا ربکم الاعلی، میں رب کا اعلان کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اور آگ میں ڈالنے کے بعد میں خوش ہوا کہ اب تو یہ بچیں گے نہیں، اب تو یہ جل کر راکھ ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بھی گلزار بنا دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور جو سامنے جو بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کو رب نے کیسے، اس بادشاہ کی موت کیسے ہوئی؟ ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ کے اندر گھس گیا، ناک کے اندر گھسا، دماغ میں چلا گیا۔ ڈاکٹروں سے علاج کیا لیکن علاج ہوا نہیں، بیماری تر بڑھتے گئی۔ آخرکار ایک حکیم صاحب کے پاس گئے اور کہا حکیم صاحب درد بہت زیادہ ہوتا ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ اور حکیم صاحب کے اس بادشاہ سے تنگ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا علاج ایک ہی ہے کہ ایک نوکر مقرر کیا جائے اور چپل یا جوتی سے سر کے اوپر لگایا جائے، سر میں لگائی جائے، تاکہ یہ سر میں لگے گی جو اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو معمولی سا علاج ہے، نہ کوئی پیسے۔ اپنے ایک نوکر کو بلایا کہ تیری یہ ڈیوٹی ہے، آج سے یہ تیری ڈیوٹی لگا دی میں نے، سر پر یہ جوتی سے مارنا ہے، چپل سے مارنا ہے۔ غلام کا اس نے شروع کر دیا، جیسے وہ مارتا مچھر چپکے سے بیٹھ جاتا اندر، پھر وہ چھوڑتا، پھر وہ پھر کرتا، آخرکار وہ سر پہ لگتی وہ مر گیا، اس کی ہار ہو گئی۔ اور جیت کس کی ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ جنگ اور آگے بڑھتی ہے، یہ جنگ جب میرے آقا حضور تب بھی یہ جنگ حضور اور مشرکوں کے درمیان میں ہوئی، لیکن مشرکین ہار گئے، حق کا بول بالا ہوا، باتیں ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ جنگ آپ نے سنا کربلا کی سرزمین پر بھی یہ جنگ ہوئی کہ امام علی مقام امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حق حضرت امام حسین کی جیت ہوئی۔ اور جو یزید تھے وہ ہار گئے، تو پیارے ڈرنے کی کس کی بات ہے؟ یہ جنگ ہوتی رہے گی، آج بھی جنگیں ہو رہی ہے، کمانڈر بدلے ہوئے، سپاہی بدلے ہوئے، قوم بدلی ہوئی ہے، لیکن جنگ تو وہی ہے، جنگ تو وہی ہے۔ لوگ اپنے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارے قرآن میں کہا ان دین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام، مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دعویٰ کرو، آپ چرچا کرو کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں، ہمارا مذہب نہیں کہتا ہے، گھر میں جا کر یہ دعوت نہیں دیتا ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ پیغام معظم ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو دھیرے دھیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو رمضان شریف کی 17 تاریخ کو جنگ بدر سب سے پہلی جنگ میدان بدر میں مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر کا مقام دیہات گاؤں پہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، زیارت بھی کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی زیارت اس بدر مقام کی کروائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب جنگ کا ارادہ ہوا تو میرے آقا حضور شام کے وقت اعلان کرتے ہیں، کسی کو بھیجا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کریے کہ صبح حضور کے ساتھ میں
جنگ کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے. اور ان لوگوں سے جہاد سے بہت بڑی چڑ ہے. انہیں پتا ہے کہ جب قوم مسلم جہاد کے لیے جا گئی تو پھر دنیا دیکھے گی، پھر دنیا دیکھے گی جھنڈا کس کا گھر گھر میں لہراتا ہے. جب جنگ کے لیے، جب جہاد کے لیے اگر مسلمان جا گیا تو پھر دنیا دیکھے گی گھر کے اندر جھنڈا کون سا ہے، ہرا ہے یا پچھلی کلر کا ہے. پھر گھر کے اندر وہ جھنڈا رسول اللہ ہی کا نظر آئے گا. لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں. جب اعلان ہوا مدینہ کی گلیوں میں کہ حضور کے ساتھ میں جنگ میں جانا ہے، جہاد پر جانا ہے، 313 لوگ اکٹھے ہوئے. کتنے؟ 313 لوگوں کی جماعت اکٹھا ہوئی اور جنگ کے لیے تیاری کی. جب صبح سویرے ہوا، جنگ کے لیے روانہ ہوئے، دن گزرا اور رات آئی. جہاں جنگ ہونی تھی وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 313 لوگ کے ساتھ میں ہیں وہ پوری رات جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا، اپنا سر سجدے میں ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے، رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کر رہے تھے، مولا اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. یہ چند لوگ ہیں جو تیرا ذکر کرتے ہیں، اگر یہ بھی چلے گئے تو کوئی ذکر کرنے والا نہیں بچے گا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں بچے گا. جب صبح سویرا ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور حضرت ابوبکر صدیق پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ دیکھو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. یا رسول اللہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سامنے دیکھو ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں. جب حضور سر سجدے سے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابوبکر جو سامنے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا آ رہا ہے وہ جبریل امین ہے، اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین ہے. حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول فرماتے غور کا جبریل ساتھ میں 5000 فرشتوں کا لشکر بھی ہے. پھر ایک جھونکا آتا ہے ہوا کا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3000 فرشتوں کا جھونکا، 3000 فرشتوں کا لشکر. پھر ایک جھونکا آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کون کا؟ اسرائیل کا. تیرا کیسے آنا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس قوم کی طرف آیا ہوں. کس قوم کی طرف؟ اس قوم کی طرف جو حضور سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ابو جہل کی قوم تھی. کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو اور میں ان کی جان قبض کروں؟ آپ کا حکم ہو اور ان کے روح قبض کر لوں؟ اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس جنگ بدر جو جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو اتنی ہمت ملی تھی. ہمت کیسے ملی؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی. اور جب جنگ ہو رہی تھی اور سامنے جو مشرکوں کی لوگ تھے جو لڑ رہے تھے، وہ دیکھتے کیا ہے کہ سامنے جو مسلمانوں کی فوج ہے ڈبل نظر آتی ہے، یعنی ایک کی جگہ 2 نظر آتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تھا تاکہ یہ لوگ دیکھ کر بھاگ جائیں. اور فرمایا جاتا ہے کہ جب صحابہ فرماتے جو ہم قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اپنی تلوار اٹھا کر جیسے ہی میں گردن کٹ جائے ارادہ کرتے تھے، اس سے پہلے مشرکوں کی گردن کٹ جاتی تھی، اس سے پہلے گردن کٹ جاتی تھی. یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے ہمت تھی، اللہ کی طرف سے یہ طاقت ملی تھی. اللہ اکبر. تو پیارو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، چپے چپے پر مسلمان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم
کر سکے, کسی کے سامنے جنگ کر سکے. ہمارے سے تلوار نہیں چلتی ہے, ہم میں ہمت نہیں ہے. ہمت کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ کی طرف سے یہ طاقت ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے, رب کی طرف سے پیغام آتا ہے, جیون کہتا ہے اے دنیا میں بسنے والو, پہلے رب کے طریقے کو اپنا لو. جو رب نے تمہیں طریقہ دیا ہے اس طریقے پر چلو, پھر دیکھنا طاقت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. یہ دیکھنا طاقت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. 313 ہے, اور جو 313 تیرے ساتھ میں اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے, اتنی تلواریں بھی نہیں تھی. جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضور فرماتے جن کے پاس تلوار وہ تلوار لے لو, اور جن کے پاس تلوار نہیں ہے تو کھجور کی ٹہنی توڑ کر لے لو. کھجور کی ٹہنی لے کر صحابہ آ رہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کی جو ٹہنی تھے میرے آقا ہاتھ لگاتے ہیں ٹہنی سے اپنا ہاتھ ٹچ کرتے ہیں, اور اس ٹہنی کے اندر اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ وہ تلوار سے زیادہ باریک تھی, تلوار سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز تھی. ایک ہی جب وہ تیری لگتی تھی گردن الگ ہو جاتی تھی. یہ طاقت نہیں تھی. آج بھی اگر ہم چاہیں طاقت ملے ہمیں, حضور کا جو دین تھا اسے اپنانا پڑے گا. حضور کا جو راستہ, حضور نے اللہ کا جو راستہ حضور لے کر آئے تھے, اس راستے کو اپنانا پڑے گا. پھر دیکھنا طاقت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. پہلے حضور سے محبت کرنی پڑے گی, ارے حضور سے عشق کرنا پڑے گا. آپ نے ابھی سنا تھا بچے سے, 2 چھوٹے سے بچے ہیں, 9 عمر ہے. عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہیں, جنگ کا کمانڈ سنبھال رہے ہیں. دونوں بچے آئے عرض کرتے ہیں چاچا جان ہمیں یہ ابو جہل کون ہے جو یہ مشرکوں کا سردار ہے, کون ہے؟ اس کا بھتیجے, آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, ہم نے سنا وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, ہمیں اس کا پتہ بتائے. عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے, کیسے پوچھ رہے ہیں. میرے کہا وہ سامنے گھوڑے پر ہے نا وہی ابو جہل ہے. عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابھی میری آنکھ چمکی بھی نہیں تھی, دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس میں پہنچے کھڑے تھے. چھوٹے تھے, تلوار چھوٹی چھوٹی تلواریں تھے, لیکن ہاتھ اوپر نہیں پہنچ رہا تھا. انہوں نے ابو جہل کے گھوڑے کے ٹانگوں پر حملہ کیا, ٹانگوں پر حملہ کیا. ابو جہل گھوڑے سے نیچے آتا ہے, نیچے گرتا ہے. دونوں بچے ابو جہل پر پڑ جاتے ہیں, تلوار کی وار کر دیتے ہیں کہ ابو جہل اتنا بڑا سردار اسی وقت مر جاتا ہے, اسی وقت مر جاتا ہے. اور جب حضور جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے حضور نے پورے جو جنگ کا میدان تھا حضور نے چیک کیا تھا, اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں فلاں فلاں مرے گا, یا ابو جہل یہاں مرے گا, فلاں سردار یہاں مرے گا, فلاں سردار یہاں مرے گا. حضور نے بتا دیا کہ فلاں اسی جگہ پر مرے گا. اور جب ابو جہل مر رہا تھا, سانس نکل رہا تھا, ابو جہل نے چلا کر کہا اپنے سپاہیوں سے, کہا دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں, جہاں محمد رسول اللہ نے کہا تھا وہاں تو نہیں ہو. سپاہیوں نے کہا ہاں وہی جگہ. کہا مجھے یہاں سے نکالو, مجھے اس لکیر سے نکالا جائے تاکہ ایک تو جھوٹ ثابت ہو جائے محمد بن عبداللہ کا. لوگوں نے بہت کوشش کی گھسیٹنے کے لیے, لیکن زمین نے پکڑ لیا, زمین نے پکڑ لیا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہی وہ شخص, وہ انسان وہی ابو جہل کی موت میں وہی مرا, وہی مرا. تو پیارے ہمارے اسلام کے پیارے دیوانوں کو بچوں کے دلوں دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, اور حضور کے خاطر انہوں نے اپنی گردنیں قربان کر دی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا سے روانہ ہوئے تھے, یہ نہیں دیکھا تھا میری اپنی ہے رو رہی ہے, میرے باپ کا ہے, میرے رشتہ دار لے جائیں گے, نہیں. ان کے دلوں کے اندر ایسے محبت پیدا ہو چکی تھی کہ دنیا کی سب چیزیں وہ بھول گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم صرف حضور کی محبت چاہتے ہیں, اگر حضور کی محبت میں ہماری جان جاتی ہے تو جائے. یہ ایک جان کیا ہے, 100 جانیں ہوتے وہ بھی قربان کرتے تھے, وہ بھی قربان
313 लड़ने के लिए आते हैं तो उनका नाम और निशान खत्म कर देते हैं, 1000 में से बोतलों को मार देते हैं, और ऐसे मरे जो बड़े बड़े सरदार थे फना हो गए। किसी ने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा दिए घोड़े हमने। यही वो कौम मुस्लिम थे कि जिनके खातिर दरिया ने अपना रास्ता दे दिया था, जिनके खातिर बड़े बड़े देश फतह हो गए थे। लोग कहते थे मुसलमान आ रहा है, छोड़ दो सीख तो मुसलमान आ रहा है। लेकिन आज वही कौम है जो हजारों पर भारी थी, लेकिन आज करोड़ों में है। लेकिन डर जब हम सब में एक डर की भेद होती है, यारे इस डर को निकाल कर दुनिया में रहना चाहते हो, डर के कब तक रहोगे दुनिया में? अगर यहाँ से जाए तो ये तो हो दिल के अंदर, या रसूलुल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तेरी मोहब्बत थी जो हमने कुर्बान करके कब्र में तशरीफ ले आए। इसलिए तो किसी ने कहा था हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। मुसलमानों, आज हमारे भारत की अगर बात की जाए तो चारों तरफ मुसलमानों पर लोग कहर डाल रहे हैं, मुसलमानों पर गोलियां और बरूद से मुसलमानों की दुकानों पर और मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले बिहार के अंदर मुसलमानों के घरों को और मुसलमानों के मस्जिदों को इन कमीनों ने जला दिया, कुरान जला दिया। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं मौलवी साहब वो तो दूर की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर आग लग जाए और तो क्यों, ये तो पड़ोसी की है, आग अगर पानी से ना बुझाई जाए तो वो आग धीरे धीरे अपने घर को भी चपेट में ले सकती है। यही बात है, चाहे मुसलमान कितना भी दूर हो, लेकिन है तो मुसलमान, चाहे कितना कौन से ही खित्ते में रहने वाला हो, ये तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला। इसलिए मुसलमानों जानो, ये देश भारत की जो जमीन है, इस जमीन पर सबका हक है रहने का, और सबसे पहले जो कुर्बानी दी थी वो कौम मुस्लिम थी। कौम मुस्लिम ने ही कुर्बानियां दी, अपना घर बार किया था, अपना सब कुछ कुर्बान किया था। अरे दिल्ली के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो दिल्ली के सरजमीन पर सैकड़ों हजारों उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर डाला गया था, फांसी के फंदे पर डाला गया था। अंग्रेज बयान करते हैं कि जब हम दिल्ली से जा रहे, अंग्रेज कहते हैं कि हम जब दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे तो हमें जो लाशें नजर आती थे सामने, वो उलमाए किराम की लाशें थी, वो मुसलमानों की लाशें थी। तो हमने इतनी कुर्बानी दी देश के खातिर, हमारा नाम भी नहीं है, और अगर हम कहते भी हैं तो लोग हमें बदनाम कर देते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा हम आप भी करते हैं उधर हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। हम एक कत्ल करते पूरी दुनिया पलट जाती है, कहती है कि ये तो वो है जो आतंकवाद है, लेकिन जो कत्ल घरों में घुस कर कत्ल करते हैं उनका नाम और निशान भी नहीं देते हैं। तो प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, हमें हुजूर ने तरीका दिया, हमें दिया, और ये भी कहा कि अगर लोग तुमके तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, मारने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर तुम्हें चुपके से बैठना नहीं है, फिर तुम्हें भी घर से जिहाद के लिए निकलना पड़ेगा, तुम्हें भी घर से जिहाद के लिए निकलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम मार खाते रहे घर के अंदर बैठे रहे, नहीं, ये कोई दूसरा मजहब होगा, लेकिन हमारा मजहब ये कहता है पहले मोहब्बत से समझाओ। और यही मतलब की बात आखिरी बात है कि जब जंग हो गई और जीत हुजूर की हुई लग जाए, और जो सामने मुशरिकीन थे हजारों की तादाद में, कई मर गए, कई भाग गए, और कई पकड़े गए, कैदी करके हुजूर अपने काफिले में साथ लाए मदीना मुनव्वरा। साथ में चंद लोग जो दूसरी जमात के थे, यानी हुजूर के दुश्मन थे, हुजूर साथ में लाए। शाम का वक्त था,
حضور فرماتے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ جو یہ کہتی ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، کہتی ہے یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اب یہاں سے اسلام کی محبت کا پیغام جا رہا ہے، یہاں سے اسلام محبت کا پیغام جا رہا ہے۔ ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتھر مارے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے، محبت سے دیا جائے، سمجھایا جائے، پھر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر تو بڑی کو تلوار ہو ہاتھ میں اور پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب یہ جنگ ہو گئے اس کے بعد میں جو قیدی جنگ فائنل ہو گئی، حضور کی جیت ہو گئی، اب جو سامنے جنگ تھی جو چند پکڑے گئے تھے حضور ساتھ میں لائے، شام کا وقت کا حضور فرماتے صحابہ یہ ہمارے مہمان کیا کہا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور حضرت بلال کو اپنے ہاتھ کے اندر تلوار کی حضرت بلال کی اور چمک رہی تھی، تو جیسے ان قیدیوں کو دیکھتے حضرت بلال تو لال پیلے ہو جاتے، کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت بلال کو بہت ساری تکلیفیں انہوں نے پہنچائی تھی۔ حضرت بلال کو گھسیٹا تھا، ریت پر گرم گرم ریت پر گھسیٹا تھا، حضرت بلال کو لوگ کوڑے مارتے تھے، وہی لوگ آج اسی قیدی میں ہیں۔ تو حضرت بلال کو دیکھ کر اپنی تلوار کو اور لہراتے، اگر رسول اللہ کا حکم ہو جائے تو ان کی قدر الگ ہو جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں۔ صحابہ کرتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے سر پر، ہمارے سر پر۔ حضور پوری قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ قیدیوں آج تم ہمارے مہمان ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ تو اس قیدیوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان تو ہیں لیکن آپ کے بلال کی تلوار ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خون ختم ہو جاتا ہے، ہمارا خون سوکھ جاتا ہے۔ تو حضور نے حضرت بلال کو بلایا سائیڈ میں، کہا بلال کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے تھے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو میں ان کی گردنیں الگ نہ کر دوں، اگر حکم ہو جائے میں ان کی گردنیں الگ نہ کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں بلال یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم میرے سر پر، میرے سر پر، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں کھانا پینا دیا جائے، انہیں کھلایا جائے، انہیں پلایا جائے۔ اور یہاں سے یہ بات مسئلہ ثابت ہوتا ہے دنیا میں رہنے والوں، تمہارے جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں ایک طرف رکھ دو، لیکن میرے رسول کا جو مذہب ہے مذہب اسلام وہ ایک طرف رکھ دو۔ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں قتل کر دے، تمہیں مار دے، لیکن جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جنہوں نے اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا، بلکہ ان سے محبت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ جب حضور نے اپنے انقلاب ان لوگوں کو بتایا تو وہ جو قیدی لوگ تھے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں داخل ہوئے۔ کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، کیا چیز لوگ الگ تیرے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے اسلام تیرے جانے والے نہ ہے، جن کا تو چاند تھا سوچ وہ حالے نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔